माशाल्लाह अभी आप शाहिद सल्लल्लाहु से नात पाक समात फरमा रहे थे और बहुत ही अच्छे लबो लहजे में वो नात पाक आपको गोशो गुजार कर रहे थे। वक्त बहुत कम है, मैं बिला ताख़ीर के आज का ये प्रोग्राम जिसकी सदारत में है वो हमारे बीच हज़रत मौलाना तौहीद साहब मज़ाहरी बानियो मोहतमीम जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात 12 इस्तमरार जो कि हाट है, इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ आवरी हो रही है। जेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब नदवी सदर जमीयत उलमा बलाक रानीगंज अररिया हैं। और जिस मकसद के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कि आज ताज़ियती प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं, शरीक हैं और उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। तो मैं हमारे बीच बहुत सारे उलमा इकराम की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तमाम उलमा इकराम को यके बाद दीगरे थोड़ी देर के लिए मैं शरीक करूँ। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब मरक़दहू नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ऊपर कुछ तबसरा करें कि हज़रत वाला की थोड़ी सी हम लोगों की याद बहुत ज़्यादा सता रही है और ऐसी शख्सियत थे जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं बला ताख़ीर के मैं बड़ी अदब व इकराम के साथ दो मिनट बोलेंगे। मौलाना मोइसुर रहमान साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और तासुराती कलमात हम सामाइन के सामने पेश फरमाएं। हज़रत मौलाना की याद में माशाअल्लाह आप उस दयार से वाकिफ़ हैं और हज़रत वाला के तासुरात से भी काफ़ी आप वाकिफ़ होंगे। मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों के बीच कुछ गुफ्तगू करें और हम तलबा के सामने कुछ ऐसे गुफ्तगू करें जो मुस्तकबिल में कारआमद साबित हो जाए। ये प्रोग्राम माशाअल्लाह मदरसा फैज़ुल मुख्तार कासिम नगर हासा डाक बंगला रानीगंज के जेर एहतमाम ये प्रोग्राम आज रवा दवा है। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात और उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, हम जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ तशरीफ़ आवरी हम लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए जो इंतज़ाम किए हैं, हम लोग जो भी कुरान पढ़े हैं, कुरान ख़ानी किए हैं, ये सब हज़रत ख़ादिमुल कुरान सुल्तानुल मसाजिद इमारतुल मसाजिद जिनको लक़ब दिया गया मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब है। अल्लाह ताला ने हज़रत से बहुत सारे काम लिए, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। मौलाना वाज़िह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं और मौलाना राबे हसन नदवी साहब जब अक्कल कुआं आते थे फरमाते थे दिल को सुकून मिलता है अक्कल कुआं आने। कोई भी उलमा इकराम की इज्जत किस तरह की जाती है हमने मौलाना वस्तानवी साहब से सुना है, जिन्होंने उलमा के लिए तलबा के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दिया, कभी शिकवा शिकायत नहीं। इतना बड़ा साबिर शख्स कभी नहीं पाया। मुल्कात भी हर एक क्लास के बच्चों को
حضرت جب 2021 میں بیمار پڑے تو ہر ایک کلاس کے بچوں کو 10-10 منٹ زیارت کے لیے وقت دیا، ہم لوگ کو بھی دیا۔ حضرت سے ہم نے فرمایا حضرت لیٹ جائیے، بہت زیادہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، آرام کیجیے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ آرام حرام ہے۔ کیا فرمائے؟ آرام حرام ہے۔ آرام تو کرتے ہی رہتے ہیں، معلوم نہیں یہ جمعرات جمعہ کون اٹھا کر لے کر آ گیا، کو آرام ہی آرام رہتا ہے۔ اور اسکول میں جب بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ سنیچر اتوار کون لے کر آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے کے تعلیم میں جو تسلسل جوہد مسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پورے ہفتے کی پڑھائی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں سے بھی آتے تھے، جدھر بھی آتے تھے، کتنے بچے غیر حاضر ہے وہ پوچھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فکر دیا۔ انہوں نے جب کام شروع کیا، ان کے پاس کوئی کچھ زیادہ پیسے والے نہیں تھے، آپ بنیادی زندگی ان کے دیکھ کے شروعات کی زندگی دیکھیں گے، انہوں نے کام کیا، کنتھریا میں پڑھائے تھے۔ وہاں پہ جب وہ پڑھانا شروع کیے، حضرت اتنے کند ذہن تھے، ہدایت النحو ابھی جو کنتھریا میں شیخ الحدیث ہے اس وقت ہدایت النحو حضرت وستانی صاحب پڑھاتے تھے، اور مغرب تا عشاء ہدایت النحو خود وہ پڑھنے جاتے تھے۔ آج کے شیخ الحدیث جو کنتھریا میں مولانا وستانی صاحب پڑھاتے تھے تیسرے گھنٹہ میں، اور مغرب تا عشاء پڑھنے جاتے تھے ان کے پاس، پھر محنت کرتے تھے، عشاء بعد محنت کرتے تھے، تہجد پڑھنے کے بعد قرآن سے پہلے یہ کتاب ہدایت النحو اٹھاتے تھے۔ حضرت فرمائے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب دوسرے دن میں پڑھانے کے لیے جاتا تو ڈر کر جاتا، اللہ کے نام لے کر جاتا، دل کو تھوڑا سکون ملتا اور پڑھا کر آتا۔ تو بتائیے جو شخص پڑھا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان سے انتظامی کام لیا، اللہ نے بہت زیادہ کام لیا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ انتظامی امور، کون سے کام کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ ایک عمارت غلط بنا دی ہے، وہاں پہ ایک انجینئر نے ان کو اتنے غصہ کیا، تم نے اتنے جگہ خراب کر دیا، یہ قوم کے پیسے تم نہیں اچھے کیوں بنایا، جو ڈیزائن میں بنا کے دیا، جو کٹنگ میں بنا کر دیا، اس طرح تم کیوں نہیں بنائے۔ آج بھی وہ انجینئر آتے ہیں، کبھی کبھی ان پہ غصہ ہو جاتے تھے۔ 2-3 مرتبہ مسجد میمنی میں آئے کہ وہی انجینئر جو مدارس کے مدرسے کے پیسہ خراب کیا، ان کی زمین بھی خراب کر دیا۔ تو حضرت بہت زیادہ مدرسے کے پیسے بھی بچاتے تھے، اور طلبہ کی محبت حضرت کے اندر بہت زیادہ تھی، کوئی بھی طلبہ کوئی بھی حاجت لے کر جاتے تھے پوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ سوچ دیا ہے۔ ہم علماء کے اوپر، علماءوں میں سب سے زیادہ جو انہوں نے علماء کی قدر کی ہے، شاید کہ اس دنیا میں کوئی ہو، اس طرح محبت کرنے والے ہو، کوئی بھی آئے، یہ نہیں سوچتے تھے یہ قاسمی ہے، مظاہری ہے، ندوی نہیں۔ ہم لوگ جب فارغ ہوئے تو آخری پروگرام میں حضرت آئے، فرمایا اگر مجھے معلوم چلا اشاعتی نام کے کوئی ایک فارمولہ تیار کر لیا، تم دوسرے سے ٹکر لے رہے ہو، مجھے معلوم چل گیا تو میں وہاں پہنچوں گا، تمہاری پوری جماعت کو بلاؤں گا، کہیں بھی جانا گروم بندی مت کرنا، اشاعتی طلب ہم اشاعت علوم سے پڑھ کر ایسا کبھی مت بولنا، یہ بولنا کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، یہ سوچ کر آگے چلنا۔ ہمارے اندر نام و نمود زیادہ آ گیا، اس لیے ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہو رہی۔ مولانا کوئی بھی کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر، ایسے صابر شخص میں کبھی نہیں پایا۔ اتنے بیمار ہونے کے باوجود آ رہے ہیں آفس میں آنے کے بعد فرماتے ہیں اگلے 20 دن میں نہیں تھا، کون غیر حاضر تھے اساتذہ، کتنے بچے کیا ہوئے، کیا ہوا نہیں ہوا۔ اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے فجر سے پہلے شاخ میں فون کرتے تھے، وہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے اور اٹھانے کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی تو فون کرتے تھے ناظم صاحب کو، نوجوان اکرام کو، کہ فون اٹھاتے ہیں کہ نہیں، اٹھائے تو کہاں ہے، بچے کہاں ہے، ابھی مجھے فون بچوں کا آیا۔ اور کتنے بچے ذکر کے محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، مشکات اور دورے کے بچے بیٹھتے ہیں، تو اس درمیان فجر بعد فون کرتا تھا بچے، حضرت مجھے چائے نہیں ملا بدنا پور میں۔ اس طرح شکایت کرنے کا موقع کم ملتا ہے، جب انتظامی امور جو چلا رہے ہیں وہ فری ہو تب دیتے ہیں ایسے ہی۔ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، دلی کئی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص جو کہ ہارٹ کے تھا، ایک بچہ چھوٹا سا دنیات کے، کپڑے بھی صحیح سے نہیں پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے روتے ہوئے آیا اور بولا حضرت اپنے مولانا کو سمجھا لینا، وہ بہت مارتے ہیں، ان کو نکال دو۔ بہت غصے میں بہت جگہ زیادہ بول بیٹھے، اور حضرت سنتے رہے، ہنستے رہے۔ وہ بچے چلا گیا تو مہمان اور بیٹھے ہوئے تھے، بولے حضرت آپ کے سامنے میری بولتی بند ہو جا رہی ہے، یہ بچے آپ کے پاس ایسے بول دے رہے ہیں آ کر، کیا وجہ ہے، کیا
یہ محبت ہے، وہ محبت ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت اتنے کام ہونے کے باوجود، اتنے سارے مہمان آتے تھے، کیا کام، 2 منٹ 3 منٹ، کیا کام کیا کام کیا کام، نماز پڑھی کہ نہیں، کھانا کھائے کہ نہیں، سب پوچھ کر کیا کام ہے، سارے چیزیں کاغذ میں نوٹ بھی کر لیتے تھے اور نکال بھی دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ کو موقع ملے۔ یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اور تقریباً 33 کالجز کھولے ہیں انہوں نے۔ MBBS کالج، بڑے بڑے نیتے MLA MP اور CM چلے جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے بدنا پور میں MBBS کالج، انہوں نے بولے اگر کوئی مجھے مدد کر دے نا، یہ بھی فری کر دوں گا مدرسے کے جیسا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں بولے حضرت اگر کوئی مجھے پیسہ دے دے، 1 کروڑ لگتا ہے ایک بچے کے پیچھے، میں تو اس میں ہی کنسیشن کرتا ہوں، 70-80 لاکھ لیتا ہوں، اگر یہ بھی دے تو میں فری کر دوں گا مدرسے کے جیسا۔ لیکن کیا کروں، وہی پیسہ بچتا تھا، مدرسے میں بھی خرچہ کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا تو حضرت کی آخری خواہش تھی کہ MBBS کالج اور ایک بناؤں، وہ 100 بیڈ کا ہو۔ ان کو جب مہاراشٹر میں حکومت ادھر ٹھاکرے جی کی تھا، انہوں نے پرمیشن دے دی اور انہوں نے سارے طریقہ، آدھا کام ہو بھی گیا، لیکن آج سے 2 مہینہ پہلے روک دیے، کیونکہ MBBS کالج کے لیے آپ کو جو CM ہے ان سے بھی دستخط لینا پڑتا، دلی جا کے بھی۔ یہاں والے دے دیے، حکومت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کو روک دیا گیا، ان کو مدرسے کی شکل دے دیا گیا ہے۔ آخری خواہش تھی مجھے MBBS کالج بنانا ہے، اس میں جو مدرسے کے بچے ہمارے علماء طبقے ہوں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ کنسیشن ان کو دیا جائے گا، اتنے زیادہ سوچتے تھے۔ اور کبھی بھی کدھر بھی جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسے گاڑی لے کر آ رہے ہیں، اور طلبہ جب جاتے تھے کھانے کے لیے تو بھیڑ ہو جاتی تھی۔ آپ لوگ کو معلوم 13-14 ہزار بچے رہتے ہیں، دارالقرآن کے بچے پہلے جاتے کھانا کھانے کے لیے 4000، اب کوئی گاڑی اس راستہ سے پاس نہیں ہو سکتا۔ حضرت اپنی گاڑی روک دیتے تھے، بولتے تھے اویس بیٹا روک دو گاڑی، بچوں کو جانے دو، پھر میں جاؤں گا۔ اور بچے کوئی بھی آ جائے، ہم لوگ ایک ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے، ہم لوگ دور حدیث سارے بچوں کو 250 بچے کو اس میں فوٹو ہے، تو اس وقت جو BJP کے ایک MLA آئے ہوئے تھے، الیکشن کے سمے تھا، اور بخاری ختم تھا، ایک بخاری وہاں پر کلاس میں ختم ہوتا ہے ایک مسجد میں، تو حضرت کو ہم لوگ دعوت نہیں دی، آخری میں تو آ جاتے، لیکن آخری بخاری ختم میں کم سے کم شیخ صاحب آدھا گھنٹہ تقریر کر چکے تھا اور 10-15 منٹ باقی تھا، حضرت اچانک پہنچ گئے، ہم لوگ دعوت نہیں دیے، دور حدیث کی طرف سے آ کر بیٹھ گئے، اتنے میں ایک نیتا بھی آ گیا، اور مولانا اویس صاحب فرمائے حضرت آئے ہوئے ہیں MLA صاحب، بولے ان کو جانے دو، بیٹھنے دو، مہمان خانہ میں بیٹھاؤ، اصل جو مقصد میرا یہ مقصد ہے، ان کو جو بولو وہاں بیٹھے گا۔ تو دیکھیے علماء اور طلباء کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے جیسا شفقت کرنے والا بنائے۔ وہ حدیث ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، یہ دونوں چیزیں حضرت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارہ کو ان کے اولادوں کے لیے جو ہے نا اور اچھے طریقہ سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔